बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉक एट 7 के साथ मैं हूं एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे कि आज भी हमें कराची वाक़े के बाद पैदा शुदा सूरत हाल की बाज़गश्त सुनाई दी है, जिसमें हुकूमती तर्जुमानों बिलखसूस वज़ीर इत्तलात शिबली फराज और फवाद चौधरी साहब और दीगर हुकूमती जो तर्जुमान हैं उन्होंने गुफ्तगू की है। इस हवाले से बात करेंगे। इसके साथ साथ वज़ीर आला सिंध की जानिब से भी गुफ्तगू सामने आई है। आज उन्होंने सिंध असम्बली में इजहार ख्याल किया है, उसका भी जिक्र करेंगे। और इसके साथ हुकूमती सतह पे जो इस वक्त इक़दामात हैं और हुकूमत के लिए जो मुश्किलात पैदा हो रही हैं, अपोजिशन का एक जानिब एहतजाज है, फिर सरकारी मुलाजमीन सरापा एहतजाज थे, लेडी हेल्थ वर्कर सरापा एहतजाज हैं, किसान इत्तेहाद सरापा एहतजाज है, जमात इस्लामी ने 1 नवंबर को एहतजाज की कॉल दी हुई है और इसके अलावा भी उनके जो मुख्तलिफ जलसे जुलूस हैं वो जारी हैं। तो इस हवाले से भी बात करेंगे और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि अफ़गानिस्तान में जो वाक़या हुआ जिसमें कमो बेश 15 अफराद जो हैं वो जहाँ भाग हुए हैं कौंसल खाने में भगदड़ मचने के बायस, तो उसका भी जिक्र करेंगे। और फिर जैसा कि आपके इल्म में है कि गुलबदीन हिकमतयार पाकिस्तान में मौजूद हैं, आज उन्होंने भी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन ताल्लुकात और अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और मुस्तकबिल के हवाले से कुछ गुफ्तगू की है, उसका भी जिक्र करेंगे। शायद तरीन साहब, सबसे पहले तो ये कि आपके इल्म में है कि आज हुकूमती तर्जुमान जो हैं वो गुज़िश्ता रोज़ का जो मामला था जो हमने डिटेल डिस्कस भी किया, उस पर आज वो बात ये कर रहे हैं कि कल आपके इल्म में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो मुतालबा किया था आर्मी चीफ से, फिर वो एक्शन हुआ, उसके बाद हुकूमती तर्जुमान ये कह रहे हैं, शिबली फराज साहब कहते हैं कि ये खुद सिंध हुकूमत ने इसको सियासी रंग देने की कोशिश की है, उनका अपना किया धरा है। फवाद चौधरी साहब का भी यही बयान है कि वो कहते हैं बिलावल हाउस के इशारे पर तमाम पुलिस अफसरान जो है वो छुट्टी पर गए हैं। तो इस सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं? हुकूमत जो कोशिश कर रही है कि इस मामले को सिंध हुकूमत की जानिब पलटाया जाए, वफाकी हुकूमत की ये कोशिश है, इस कोशिश को आप क्या समझते हैं, ये क्या रंग लाएगी? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं, कल भी हम इस पे डिटेल बात कर चुके हैं। सूरत हाल ये है कि अब जब आर्मी चीफ़ की जानिब से ये कहा गया कि जनाब इस वाक़े की इंक्वायरी होगी, जो भी इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं या जो भी वहाँ के पुलिस अफसरान का मौक़िफ़ है उस पर पूरी डिटेल से इंक्वायरी होगी और उसके बाद जो है सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी और जो उसमें इन्वॉल्व होगा उसके ख़िलाफ़ एक्शन हो जाएगा। ये अब जो आज उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक जगह उन्होंने ये भी कहा कि बिलावल की क्या हैसियत क्या है जी? क्या जिस आदमी को आर्मी चीफ साहब फ़ोन करते हैं और बातचीत करते हैं, क्या उस आदमी की हैसियत नहीं है? क्या उस आदमी की कोई हैसियत है तो आर्मी चीफ ने उनको फ़ोन किया है ना। मैं आपको कल अर्ज़ करूँ कि कल कराची में 2 वाक़यात हुए हैं। एक वाक़या तो ये हुआ कि पुलिस वालों ने जो है वो काम करना से इनकार कर दिया और छुट्टियाँ ले ली और मुझे दरख्वास्तें दे दी। मैं आपको बताऊं कि कई घंटे तक मुझे ये बहुत ज़िम्मेदार आदमी, पुलिस सिंध पुलिस की आज मेरी बात हो रही थी, सिंध पुलिस के एक ज़िम्मेदार आदमी ने बताया कि 4-6 घंटे बिल्कुल ऐसा हो गया था कि जैसे SHO की सतह पर भी लोग थाने में नहीं थे और बहुत जो पुलिस के जो नाके हैं जहाँ पर नाके लगे हुए होते हैं पुलिस, वहाँ पर भी उन्होंने छुट्टियाँ ले ली कि हमें छुट्टियाँ दे दें। तो एक तो ये वाक़या हुआ। दूसरा वाक़या ये हुआ कि पहले आपको पता है कि चीफ मिनिस्टर सिंध ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद पीपल्स पार्टी के तमाम लोगों ने ये मतलब आपको पता है पीपल्स पार्टी वाले अपने दोस्त ने अंदर की बातें बताते रहते हैं। पीपल्स पार्टी के जब चीफ मिनिस्टर ने सिंध ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद पीपल्स पार्टी के तमाम लोगों ने उसको डिफेंड करने से इनकार कर दिया। आपको भी पता है कि हमारे पास कल 2 गेस्ट थे जो हमने लाइन क्यू किए हुए थे, और दोनों ने माजरत कर ली, इसी तरह बाकी मुख्तलिफ चैनल्स पे भी कर ली। उन्होंने बिलावल साहब को ये कहा कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुराद अली शाह ने की है इस पे फिर काम नहीं चल सकता, इसको ना हम डिफेंड कर सकते हैं ना हमारा इससे कोई काम चल सकता है, ये फिर मुराद अली शाह जाने और उसका काम जाने। जब बिलावल भुट्टो ने ये देखा कि सारे पार्टी के लोग इस तरह कह रहे हैं तो फिर उन्हें खुद आना पड़ा। खुद आकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ख़ुद आकर उन्होंने आर्मी चीफ से मुतालबा किया। उसी वक्त आर्मी चीफ ने उनका मुतालबा तस्लीम किया और उन्होंने कहा कि जिस वाक़े की तहकीकात होगी, फिर उन्होंने उनसे भी बात की और फिर IG से भी बात की। तो मामला कल ही हमने कह दिया था कि अंदर चंद घंटों में मामला ठीक होने शुरू हो जाएंगे। देखिए, इसके बाद इस सारी सूरत हाल में जो मरकज़ी गवर्नमेंट है, जो मतलब वफाकी हुकूमत है, उसका कहीं रोल कोई नज़र नहीं आया। तो इससे यकीनन इनकी एक बहुत बड़ी सबकी हुई है कि मरकज़ी हुकूमत कहाँ थी, प्राइम मिनिस्टर कहाँ थे, प्राइम मिनिस्टर ने एक्शन क्यों नहीं लिया। बल्कि फवाद चौधरी तो यहाँ तक कह रहे थे कल
سماجی رابطوں کی جو ویب سائٹ ہے اس پر کہ جی پرائم منسٹر کو یہ اپیل کرنی چاہیے تھی کہ بلاول پرائم منسٹر کو کرتا کہ وہ واقعہ کی انکوائری کراتے اور اس طرح کراتے. تو اس وہ پر تو تنقید کر رہے تھے نا, پر وہ آرمی حکومت چیف کو کیوں کہہ رہے ہیں, وہ تو وزیر اعظم جو ہیں ان سے مطالبہ کریں, یہ تنقید کر رہے تھے نا. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, اب ان کے پاس سوائے تنقید کی اور کچھ نہیں ہے. اور آرمی چیف کی جانب سے جو انٹرویو جو ٹیلی فون کال بلاول بھٹو کو گئی ہے, ظاہر ہے وہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ حکومت کے لیے نقی صاحب ہضم کرنا ذرا مشکل ہے نا, کیونکہ پرائم منسٹر تو ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں یہ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں اور ڈاکوؤں کی اولاد ہیں اور یہ حرام کا پیسہ کھاتے رہے ہیں. پرائم منسٹر تو ان کے بارے میں یہ کہتے تھے. اب ان کو جب کال گئی ہے تو پھر اب حکومت اور حکومتی وزراء جو ہیں ان میں ایک بے چینی تو آنی ہے. یعنی اس رابطے پر بے چینی پیدا ہوئی ہے وفاقی حکومت میں؟ جی, اس رابطے پر بے چینی پیدا ہوئی ہے. اور میں آپ کو عرض کروں کہ کل ایک وفاقی وزیر نے مجھے کہا, رات گئے بتایا جب ہم نے یہاں سے پروگرام کر لیا, تو اس نے کہا کہ بہت سارے وزراء جو ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ آخر آرمی چیف نے بلاول صاحب کو کیوں فون کیا ہے, تو ان میں اپنی ایک گھبراہٹ تھی. ویسے پرائم منسٹر ہمیں کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے, مہنگائی ہو گئی ہے, گھبرانا نہیں ہے, غربت بڑھ گئی ہے, گھبرانا نہیں ہے. ان کے اپنے وزراء جو ہیں کل وہ خود گھبراتے پھر رہے تھے اور ایک دوسرے سے پوچھ رہے پھر رہے تھے. آج میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو باتیں کی ہیں, شبلی فراز صاحب بہت بڑے باپ کے بیٹے ہیں, احمد فراز صاحب کے بچے ہیں وہ, لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان جیسا ایک آدمی, ایک نفیس آدمی جو ہے, اس کو حالات نے آ کے کہاں کھڑا کر دیا ہے. یہ حالات کا جبر ہے کہ وہ نفیس سے مراد شبلی فراز صاحب کو کہہ رہے ہیں, احمد فراز صاحب کو؟ احمد فراز صاحب بھی تھے, شبلی فراز صاحب بھی بہت نفیس آدمی ہیں, بہت اچھے آدمی ہیں وہ, لیکن حالات کا جبر جو ہے وہ یہاں آ گیا ہے کہ اب وہ ان کو جو کہا جاتا ہے وہ آ کے کہہ دیتے ہیں. جو انہوں نے باتیں کیں, جو انہوں نے پریس کانفرنسیں کیں, اگر ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی تو پھر جنہوں نے فون کیا ان سے بات پوچھتے یا پرائم منسٹر سے پوچھتے. ٹھیک ہے جی, بات یہ ہے کہ ان کی کوئی حیثیت تھی یا نہیں تھی, ان کو فون تو گیا ہے نا جی. دوسری بات میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا ہے کہ جی پولیس والے بلاول ہاؤس کے کہنے پہ یہ سارا کچھ کر رہے تھے, اور کیا بلاول ہاؤس کے کہنے پہ یہ سارا کچھ کر رہے تھے تو پرائم منسٹر جو ہیں وہ کہاں تھے؟ پرائم منسٹر کے پاس تو لمحہ لمحہ کی رپورٹ ہوتی ہے جی, ایک ایک لمحے کی ہوتی ہے نا. پھر وہ پرائم چیف منسٹر تو ان کے ہیں. دیکھیں میں عرض کروں کہ چیف منسٹر نے تو اس طرح نہیں ڈیفینڈ کیا نا پولیس کو. ٹھیک ہے, ان کی پریس کانفرنس کے بعد ہی جو ہے انہوں نے جانا شروع کیا نا. تو جب بلاول آئے تو انہوں نے آ کے بات کی نا, انہوں نے بات کی تو پولیس جو ہے وہ تھوڑی سی ان کا مورال بوسٹ اپ ہوا, تھوڑا سا اپ ہوا, اور انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو پھر بلاول صاحب جو ہیں وہ ان کے گھر بھی گئے ٹیلی فون کال کے بعد. تو اب میں یہ سمجھتا ہوں نقی صاحب کہ یہ جو صورتحال ہے حکومت کے لیے تھوڑی سی پریشانی کا باعث ہے, تھوڑی سی حکومت شرمندگی محسوس کر رہی ہے. اور انہوں نے یہ نہیں بتایا ابھی تک شبلی فراز صاحب نے کہ آئی جی جو ہے وہ تو پرائم منسٹر کی طرف سے جاتا ہے, وفاق کی طرف سے جاتا ہے, وفاق بھیجتا ہے نا آئی جی. اور سندھ والے تو روتے رہتے ہیں کہ ہماری مرضی کا بندہ نہیں ملا ہمیں. سندھ پنجاب میں چھٹا آئی جی, انعام غنی صاحب چھٹے آئی جی لگے ہوئے ہیں. تو سندھ میں تو وہ کہتے ہیں جی فلاں کو لگا دو, کلیم امام کو بھیجا, اس کا پھڈا ہو گیا, اس سے پہلے اے ڈی خواجہ والا پھڈا ہو گیا, وہاں تو پھڈے ہی ہوتے رہتے ہیں. تو یہ جو ہے کیا پرائم منسٹر نے پوچھا آئی جی کو بلا کر یا کہ بھئی یہ کیا بات ہے, یہ گورنر کو کہا کہ آپ جاؤ اس کے پاس, اس سے پوچھو کہ ان کی جانب سے جو الزامات لگائے جا رہے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے, یہ کیا چیز ہے. ون آن ون ملاقات بھی ہے وزیر اعظم کی, اور ان سے وزیر اعظم ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا تھا. دیکھیں یہ سارے میرے علم میں ہیں یہ رابطے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب یہ ایشو پیدا ہوا, جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم چھٹیوں پہ جا رہے ہیں, پرائم منسٹر نے تو ایک فون اٹھانا تھا نا. یہ میرا اور آپ کا فون تو نہیں ہے کہ جو گھنٹوں کسی کو نہیں ملے گا. یہ پرائم منسٹر آئی جی کو کال نہ کرتے, گورنر کو کرتے اور گورنر کو کہتے کہ آپ پوچھیں آئی جی سے کہ یہ کیا پرابلم ہوئی ہے, ان کو کیا ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. جب سارا کچھ ہو گیا, جب معاملہ ہو گیا, جب چیزیں ہاتھوں سے نکل گئیں, پریشانیاں بڑھ گئیں, تو پھر یہ کہنا کہ بلاول کی کیا حیثیت ہے یا اس کی کیا اوقات ہے یا اس کو پارٹی ورثے میں ملی ہے یا فلاں کو, ان باتوں کو کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں, اس میں جو اب یہ مشکوک کہہ رہے ہیں صورتحال کو, ان کے استعفوں کو مشکوک کہا جا رہا ہے. اب جو اس کے نتائج سامنے آئے ہیں, اس کے بعد سندھ پولیس کی جانب سے جو اقدام کیا گیا, اور پھر اس کے بعد بلاول کا جانا, اور پھر ان کا حوصلے بلند ہونا, تو اس کے حوالے سے ظاہر ہے پھر بہت سے سوالات نے جنم لیا ہے, جس کی بنیاد پر میرے خیال میں یہ باتیں کی جا رہی ہیں یا کوشش کی جا رہی ہے. اس کا میں ایک تو آپ سے جواب بھی لینا چاہوں گا, اور اس کے ساتھ ساتھ حکومتی مشکلات کا بھی ذکر کریں گے. ناظرین, یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین. ہم صورتحال جو اس وقت پیدا ہوئی کراچی واقعے کے بعد اور اس نے ظاہر ایک سیاسی رنگ بھی لیا ہے اس پہ بات کر رہے ہیں. سجاد ترین صاحب، بریک سے پہلے میں یہ سوال آپ کے سامنے رکھا تھا اور وہ یہ ہے کہ اس وقت جو بھی واقعہ ہوتا ہے اس کے نتائج پر آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ اس کے نتائج پر نظر رکھی جاتی ہے اور نتیجہ کس کے حق میں اور کس کے خلاف گیا ہے تو کچھ صورتحال واضح ہوتی ہے کہ کیا ہوا. اب ظاہر ہے اس واقعے کے بعد جو نتائج سامنے آئے وہ آپ کے بھی سامنے ہیں. ایک تو اس کا میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا بتائیں کہ وہ پھر کس کے حق میں گئی ہے صورتحال، اور دوسرا یہ جو حکومتی ترجمان کہہ رہے ہیں مثلا فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ یہ مسلسل ظاہر ہے اس صورتحال کے نتائج کچھ اس شکل میں بھی سامنے آئے کہ اداروں پر بہرحال ہاتھ پھایا. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اداروں کو نیچا دکھانے کا بیانیہ بھی ہے اپوزیشن کا، وہ اپنی گفتگو میں بھی بات کر رہے ہیں، اور عملی طور پر یہ جو صورتحال پیدا ہوئی اس میں بھی اداروں پر الزام عائد کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو اداروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں، کس طرح سے جسٹیفائی کرے گی پیپلز پارٹی؟ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں، بات یہ ہے کہ اب تو پیپلز پارٹی نے نہیں کچھ کرنا نا. اب تو آرمی چیف صاحب نے کور کمانڈر کراچی کو کہہ دیا ہے کہ وہ انکوائری کرے. وہ انکوائری کر کے اپنی رپورٹ دے دیں گے، اور اس رپورٹ میں جو واقعہ ہوا، جو اس کے حقائق ہیں، اس کے مطابق اور جو لوگ اس میں ملوث ہوئے ان کو سزا ہو جائے گی. اس میں پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے. کچھ چیف منسٹر جو ہیں وہ تو نہیں اس بات کی کہہ رہے کہ جی یہ انکوائری میں نے کرنی ہے یا انکوائری ٹھیک نہیں ہے یا اس طرح نہیں ہے. وہ تو انکوائری ہو جائے گی. وہ قرارداد لانے کی بات کر رہے ہیں. دوسری انکوائری، وزیر اعلیٰ سندھ نے یہ بات سندھ اسمبلی کے فلور پر یہ بات کی ہے کہ ہم اس واقعے کے حوالے سے جو ہے قرارداد بھی لائیں گے. وہ دیکھیں، وہ قرارداد بالکل لے کے ہیں. وہ قرارداد ہو سکتا ہے کہ وہ بیسیکلی کیپٹن صفدر کی گرفتاری کے حوالے سے ہو. دیکھیں، بات یہ کہ لوگوں پر ایف آئی آریں درج ہوتی ہیں. میں آپ کو بار بار یہاں کہتا رہا ہوں، آپ بے شمار لوگوں کے ساتھ ظلم اور ناانصافی ہوتی ہیں، کسی کی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی. اسی طرح لاہور میں جو ایف آئی آر درج ہوئی تھی جس میں مسلم لیگ نون کی تمام ٹاپ لیڈرشپ جو تھی وہ ساری کی ساری غداری کے اس میں ایف آئی آر آ گئی تھی. وہ صبح 4 بجے کے قریب جو ہے وہ درج ہوئی. کیا پولیس پاکستان کی اور خاص طور پنجاب کی پولیس وہ اتنی زبردست ہو گئی ہے کہ جناب وہ صبح جو ہے وہ 4 بجے ایک آدمی گیا ہے اور اس پر ایف آئی آر درج ہو گئی. یہاں تو قتل 4 ہو جاتے ہیں اور پولیس والے اپنی مرضی سے ایف آئی آر درج کرتے ہیں، وہ ایف آئی آر درج نہیں کرتے. پھر اسی طرح یہ جس شخص نے یہ ایف آئی آر درج کی خود عدالت کا مفرور ہے، وہ ضمانتیں کراتا پھر رہا ہے. لیکن وہ آئی جی صاحب جو ہیں یا کوئی اور بھی آفیسر جو ہیں ان کو اتنا کس نے دبایا، کس نے ان پہ یہ اتنا دباؤ ڈالا کہ جی ایف آئی آر درج کرائی جائے. پھر اس کے بعد صفدر کو گرفتار بھی کیا گیا اور وہ خود بھی مقدمات میں ملوث ہے. اور لیکن اس کیا کے بعد یہ سر یہ کوئی اچھی بات، اگر دیکھیں کوئی ایف آئی آر درج کروانے جاتا ہے اور وہ درج ہو جاتی ہے، آج تک جو یہ شکایت رہی ہے ہمیں اس محکمے سے، عام آدمی کو یہ شکایت رہی ہے، ہو جاتی ہے اچھی بات ہے. سارے ماڈل ٹاؤن ہوا، دھرنے دے کے ان کو ایف آئی آر درج کروانا پڑی، ایف آئی آر درج نہیں ہوئی. اس حد تک حالات جو ہے وہ کشیدہ کرنا پڑے ان کو. تو اب یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ پولیس میں اتنی تبدیلی آ گئی کہ ایک طرف 14 لوگ مارے گئے ہیں، خواتین کے منہ میں گولیاں رکھ کے ماڈل ٹاؤن ماری گئی ہیں اور ان کی ایف آئی آر درج نہیں، ان کو کورٹ میں جانا پڑا ہے. اور یہاں کیپٹن صفدر نے نعرے بازی کی اور ایک آدمی اٹھا جو خود عدالتوں کا مطلوب ہے اور وہ گیا اور ایف آئی آر دی. میں سمجھتا ہوں یہ بڑی تبدیلی ہے. پھر تو یہ سیاسی مداخلت نہیں ہے. دیکھیں حکومت ہے، دیکھیں یہ بات اگر اس طرح کوئی نارمل ایف آئی آر درج ہو جاتی نا تو شاید اس کا اتنا نہ ہونا نہیں پتہ چلنا تھا. لیکن اس پر جو پولیس کا رد عمل آیا ہے اور جیسے میں نے کہا کہ نیچے ایس ایچ او تک رد عمل آیا ہے، تو وہ رد عمل جو ہے اس نے معاملات کو بہت خراب کر دیا ہے. یہ اس کے بعد اگر یہ سلسلہ نہ رکتا تو مجھے سندھ حکومت کے کچھ اہم لوگوں نے یہ بھی بات بتائی ہے کہ اس بات کا بھی خدشہ موجود تھا کہ ان کے بعد کو سول بیوروکریسی جو ہے ان کی جانب سے استعفے نہ آنے شروع ہو جائیں. خیر اب معاملہ رک گیا ہے، اب اس کی جانب انکوائری ہوگی اور انکوائری کے بعد چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گی. لیکن وفاقی حکومت کے جو وزراء ہیں، ان کے مشیر ہیں، ان کے جو ایڈوائزر ہیں، ان کو رکھا اسی لیے گیا ہے نا کہ کوئی اچھا کام بھی ہو تو آپ نے کہنا نہیں ٹھیک نہیں ہے. آپ نے بلاول کو جو ابھی تو ان سارے پورے ہنگامے میں مجھے مراد سعید صاحب نظر نہیں آئے جو ہمیشہ بڑے سیر فہرست ہوتے ہیں اور فرزند زرداری سے اپنی بات شروع کرتے ہیں. حالت یہ ہے کہ ان کی اپنی جو منسٹری ہے اس میں کرپشن کی تاریخی کرپشن کے ریکارڈ قائم ہو رہے ہیں، وہاں ان کو توجہ نہیں ہے لیکن وہ اس طرف توجہ ہے. تمام وزراء جو ہیں اور یہ جو وزراء ہیں ان میں اکثریت آپ دیکھیں ان لوگوں کے جو ٹیکنوکریٹس ہیں، ساری حکومت کی اہم منسٹریاں ان کے پاس ہیں. جو لوگ ان کے منتخب ہو کے آئے ہوئے ہیں وہ بیچارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان آدمیوں کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے.
تو یہ حکومت کے اندر بھی بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. خود وفاقی وزراء کے درمیان جو ہے کوئی ہم آہنگی نہیں ہے, تو مسائل جو ہیں وہ ان کے بڑھتے جا رہے ہیں. یہ کرسانہ کراچی کراچی کا جو واقعہ ہے یہ کوئی وہ نہیں, یہ حل ہو جائے گا, اگلے 2-4 روز میں رپورٹس آ جائیں گی, ساری چیزیں ہو جائیں گی, لیکن حکومت کی مشکلات بڑھتی جائیں گی. اور آج میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کراچی کا جو واقعہ ہوا ہے اس کے بارے میں مجھے مسلم لیگ نون کے لوگوں نے یہ کہا, انہوں نے کہا کہ آپ نے میاں شہباز شریف کا آل پارٹیز میں بھی سنا خطاب, اس کے بعد جو ان کی اپنی سینٹرل ایگزیکٹو تھی اس میں بھی آپ نے سنا, پھر اس کے بعد آپ نے گجرانوالے کو بھی ان میں بھی سنا, لیکن اب جو میاں نواز شریف کا کوئٹے خطاب ہونے جا رہا ہے وہ ایک بہت, میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ ایسا خطاب ہوگا کہ پھر لوگ اس کو بہت یاد رکھیں گے اور تاریخ میں کوٹ کیا کریں گے. اچھا, اب یہ صورتحال بننے جا رہی ہے. ظاہر ہے وہ پھر ایگریشن جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ آ سکتی ہے ان کے خطاب. اچھا, ایک تو یہ ہے, یہ آپ کی خبر تھی بہرحال. میں یہ جاننا چاہوں کہ دوسری سائیڈ حکومت ہے, اور یہ تو اپوزیشن کی ابھی آپ نے بات کی ہے, وہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں 25 کو ان کا کوئٹہ میں جلسہ ہے, پھر جی بی کے الیکشن کی کیمپین بھی جا رہی ہیں. یہ تمام تر معاملات اپنی جگہ, لیکن حکومتی مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے. اگر یہ واقعہ تو سیٹل ہو گیا, مزید سیٹل ہو جائے گا, لیکن آپ کیا مشکلات دیکھ رہے ہیں؟ ہم اگر ظاہری طور پر ایک نظر دوڑائیں تو ہمارے سامنے, جیسے ہم نے ابتدا میں بھی یہ بات کی ہے کہ لیڈی ہیلتھ ورکرز سراپا احتجاج, سرکاری ملازمین سراپا احتجاج, کسان اتحاد, کسان جتنے بیچارے مزدور بھی انہیں شامل ہیں وہ احتجاج پر ہیں, وہ سراپا احتجاج. جماعت اسلامی نے 1 نومبر سے احتجاج کا سلسلہ شروع کرنے کا اعلان کیا. اس سے پہلے ان کے ریفرنڈم جو ہے وہ بھی چل رہا ہے, ریفرنڈم کیمپین کے نام سے حق دو کراچی کو. وہ صرف کراچی کی حد تک ہے, لیکن اوورال بھی وہ مہنگائی پر بھی بات کر رہے ہیں. اسی طرح آپ کے علم میں ریڈیو پاکستان سے 749 ملازمین کو نکال دیا گیا. وہ جو بے روزگاری ختم کرنے کا وعدہ تھا اس کے برعکس یہ معاملہ سامنے آ رہا ہے. تو ظاہر ہے یہ جو اس وقت ایک غبار بننے جا رہا ہے, یہ کیا نتائج دے گا؟ دیکھیں, کیا وہ جو لیڈی ہیلتھ ورکر یہاں آئی تھیں جنہوں نے یہاں دھرنا دیے رکھا 3-4 دن, کیا وہ کرپٹ تھیں؟ کیا وہ کوئی NRO مانگ رہی تھیں؟ کیا یہ جو آپ نے 400 کچھ لوگ بتائے ہیں جو ریڈیو پاکستان سے نکالے گئے ہیں, کیا یہ 400 نہیں سر, 750 لوگ جو نکالے گئے ہیں, کیا یہ کوئی NRO مانگ رہے تھے؟ کیا یہ کرپٹ تھے؟ ان کو بے روزگار آپ نے کر دیے ہے. اسی طرح حکومت اپنے لیے خود مسائل پیدا کرتی جا رہی ہے. حکومتی پالیسیاں جو ہیں وہ حکومت کے لیے مسائل پیدا کر رہی ہیں. پرائم منسٹر عمران خان نے اس عرصے کے دوران کوئی ایسا اقدام نہیں کیا جس سے عوام کو کوئی سہولت مل سکے. چلیں اس پہ تھوڑی بات بھی کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے جماعت اسلامی کے رہنما ہیں کراچی سائیڈ کے جناب حافظ رحیم الرحمان صاحب, جو کہ کراچی میں دیکھ رہے ہیں اور اس وقت باقاعدہ جو ہم نے ابھی کیمپین کا ذکر کیا اس میں بھی بڑے سرگرم ہیں. حافظ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا. سر آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جماعت اسلامی کی جانب سے بھی احتجاج کے حوالے سے یہ خبریں سامنے آئی ہیں. امیر جماعت اسلامی نے اعلان کیا 1 نومبر سے وہ بھی احتجاج پر جا رہے ہیں. یہ ابھی تو آپ ظاہر کراچی کی حد تک ہیں, تو کیا یہ 1 نومبر کے احتجاج کا کیا ایجنڈا ہے؟ ہمارا ایجنڈا تو بہت واضح ہے. ہمارا ایجنڈا اپنے کیسز کے حوالے سے نہیں ہے, ذات کے حوالے سے نہیں ہے, پارٹی کے حوالے سے نہیں ہے. جو 22 کروڑ عوام پاکستان کے اس وقت پریشان حال ہے مہنگائی اور بے روزگاری سے, اور جس طرح سے تباہ ہو گئی ہیں, کاروبار تباہ ہو رہے ہیں اور چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, اس پر ہم چاہتے ہیں کہ ایک موبلائزیشن ہو اور عوام کے دباؤ کے ذریعے سے ہم جو ہے وہ لوگوں کا یہ حق جو ہے وہ لوگوں کو دلائیں کہ بھائی جینے تو دو ہمیں کم از کم. اور بڑے بڑے دعووں کے ساتھ اور نعروں کے ساتھ آئے ہیں. قرضوں میں انہوں نے اضافہ کیا ہے. پچھلی حکومتوں اور اس حکومت کے کنڈکٹ میں کوئی فرق نہیں ہے اور کوئی ڈائریکشن ایسی نہیں ہے جس سے ہم کہہ سکیں کہ چلیں آج اگر برے حالات ہیں تو کل ٹھیک ہو جائیں گے. تو اس لیے امیر جماعت اسلامی پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ مہنگائی کے خلاف ایک تحریک چلے گی, اور جس میں ہم باقاعدہ متعین طور پر یہ واضح کریں گے کہ یہ مہنگائی کا یہ جو سلسلہ یہ ختم ہونا چاہیے اور قیمتوں کو اس حد کے اوپر آنا چاہیے. باقی حکومت کو 5 سال پورے کرنے چاہیے تاکہ ان کو سیاسی شہید ہونے کا کوئی موقع نہ ملے, اور یہ نہ موقع ملے کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا گیا. ڈیموکریٹک پروسیس کو آگے بڑھنا چاہیے. لیکن جو کچھ اس سیاست میں ہو رہا ہے اس میں تو سب کو ہی اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے جو ہے وہ ملک اور قوم کا خیال کرنا چاہیے. جس بچکانہ طریقے سے حکومت کنڈکٹ کر رہی ہے اور جس طریقے سے اپوزیشن کے لوگ ADM کے نام سے کام کر رہے ہیں, یہ دونوں ہی جو ہے وہ اس وقت ملک اور قوم کے لیے کوئی مفید کام نہیں کر رہے. حافظ صاحب, یہ جو کراچی میں پولیس کا ہوا واقعہ یہ کیا ہے؟ اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ کیا صورتحال ہے, ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں. یہ شاہکار ہے چائلڈش ایٹیٹیوڈ, بچکانہ پن جسے کہتے ہیں اور جسے احمقانہ پن کہتے ہیں, یہ اس کا شاہکار ہے. اور یہ وہ واقعہ ہے جس پر اب خاص طور پر ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بھی سوچنا چاہیے
کہ وہ اپنے آپ کو ان تمام معاملات سے ڈسٹنٹ کریں اور ایسے نالائق لوگ جن کو جو ہمارے سروں پر لا کر بیٹھ گئے یا بٹھا دیے گئے ہیں ان کی سارے کرتوت بھی اب انہی کے کھاتے کے اندر جاتے ہیں. صحیح. تو یہ اس لیے اب یہ ان کو خیال کرنا پڑے گا کہ آئندہ ایسی کوئی چیز نہ ہو جس سے پوری اسٹیبلشمنٹ اور افواج پاکستان کے اوپر کوئی حرف آئے. یہ دونوں پی ڈی ایم اور فیضیاب دونوں ہوتے ہیں لیکن جی حافظ نعیم الرحمان صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین بات کر رہے تھے ہم کہ موجودہ حکومت کی جو مشکلات ہیں اس کے حوالے سے. ناظرین صاحب ایک جانب تو جیسے ابھی احتجاج کی بات ہوئی، حافظ صاحب نے بتایا کہ اس وقت جو حالات پیدا ہوئے ہیں ظاہر ہے آنے والے دنوں میں مزید مشکلات ہیں حکومت کے لیے، مگر حکومتی وزراء کے اور ترجمانوں کے بیانات کا بھی ابتدا میں آپ ذکر کر رہے تھے، اس سے ریلیٹڈ میں یہ بات پوچھنا چاہوں گا کہ ایک تو ظاہر ہے جماعتوں کا اپنا ایک بیانیہ ہے اور ایک بیانیہ دوسرے سے مختلف ہو سکتا ہے، سب کی اپنی رائے ہے، سب اس بیانیے کو لے کر چلتے ہیں پوری دنیا میں یہ کام. مگر یہ جو ذاتی طور پر ہم اٹیکس دیکھتے ہیں، کبھی ہم وفاقی حکومت کی خود وزیر اعظم کی جانب سے پرسنل نوعیت کے مریم نواز کو نانی کا تانا دیا جاتا ہے، اور کبھی یہ حیثیت کی بات کر رہے ہیں. ابھی شبلی فراز صاحب نے بات کی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی حیثیت کیا ہے. تو اس سطح پر کیا آپ نے پہلے بھی کوئی منظر دیکھا ہے؟ دیکھیں اس قسم کی گفتگو تو چلتی رہتی ہے ہر زمانے میں، لیکن ہر عہد کی اپنی گفتگو ہوتی ہے، اپنے الزامات ہوتے ہیں. بھٹو صاحب کے زمانے میں بھٹو صاحب نے مختلف سیاستدانوں کے مختلف نام بھی رکھے ہوئے تھے، مختلف باتیں بھی کرتے تھے. لیکن یہ جو بات آپ نے کی نا حیثیت والی، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی پریشانی اب بڑھیں گی اور آئندہ جو گلگت بلتستان کے الیکشن ہو رہے ہیں ان کے نتائج جو ہیں ایسا نہ ہو کہ وہ حکومت کو اور پریشان کر دیں. چلیں یہ بھی بڑی اہم بات کی. اب تھوڑا سا میرے خیال میں نکلتے ہیں افغانستان کی جو صورتحال ہے، اور پھر گلبدین حکمت یار صاحب یہاں پر موجود ہیں لیکن اس کو ڈسکس کیا جائے. ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، معروف تجزیہ کار ہیں، سینئر صحافی ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں. بہت شکریہ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے. سر آپ سے جاننا چاہیں گے، ایک تو آج آپ کے علم میں ہے کہ کونسل خانے پہ وہ جو بھگدڑ کا معاملہ ہوا، 15 افراد جاں بحق ہوئے، اس حوالے سے بھی ذرا ہمیں آگاہ کیجیے گا. اور دوسرا گلبدین حکمت یار جو کہ افغانستان کی ایک اہم شخصیت، سابق وزیر اعظم رہے ہیں، حزب اسلامی کے سربراہ ہیں، ان کی پاکستان میں موجودگی اور گفتگو، کیا منظرنامہ دیکھ رہے ہیں آپ آئندہ کے لیے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آج جلال آباد میں سانحہ ہوا وہ بڑا افسوسناک ہے، اور یہ 7 مہینے کے بعد پاکستان نے ویزے دینے شروع کیے تھے کیونکہ کورونا کا مسئلہ تھا، تو بہت زیادہ رش تھا، بہت لوگ جمع ہو گئے. تو انہوں نے کونسل خانے کی جگہ پر قریبی ایک اسٹیڈیم ہے، وہاں پر جو درخواست گزار ہیں جو ویزے چاہتے تھے ان کو وہاں پہ اکٹھا کیا، اور وہاں پہ بھگدڑ مچ گئی، لوگ بہت زیادہ تھے. اور افغانستان کے جو ادارے ہیں، پولیس ہے، یہ ان کی ذمہ داری تھی. تو وہاں پہ خواتین زیادہ اس میں ہلاک ہوئی ہیں، 15 کے قریب، اور اس میں پھر کافی لوگ زخمی بھی ہوئے. تو میرے خیال میں یہ ایک تو پاکستان آنے کی خواہش افغانستان میں بہت زیادہ ہے. یہاں پہ 27 لاکھ افغان مہاجرین ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، کچھ لوگ یہاں پہ کاروبار اور روزگار کے لیے آتے ہیں، کچھ تو خفیہ راستوں سے آتے ہیں. لیکن ابھی پاکستان نے یہ پابندی لگائی ہے 2-3 سال سے کہ ویزے کے بغیر کسی کو نہیں آنے دیں گے. تو ایک تو یہ واقعہ ہوا، اور پھر یہ ہے کہ یہ جو گلبدین حکمت یار کو پاکستان نے دعوت دی، ان کو بڑا پروٹوکول دیا، سارے اہم لوگوں سے ان کی ملاقاتیں کروائیں. تو یہ پاکستان کی ایک نئی کوشش ہے پچھلے کچھ عرصے سے کہ طالبان کے علاوہ بھی جو وہاں پہ اہم لوگ ہیں، سیاسی شخصیتیں ہیں، سابقہ مجاہدین کمانڈر ہیں، سیاسی پارٹیاں ہیں، ان سے بھی تعلقات بہتر بنائے جائیں. تو اس سے پہلے ڈاکٹر عبداللہ کو دعوت دی، وہ 12 سال کے بعد پاکستان آئے تھے. حکمت یار بھی یہاں پہ لمبا عرصہ رہے پشاور میں، لیکن یہ بھی کافی سالوں کے بعد اس طرح کھلے عام پبلکلی بطور ایک مہمان پاکستان آئے تھے. تو ان کی سیاسی اہمیت تو اتنی نہیں ہے، لیکن یہ پرانے مجاہدین کمانڈر ہیں، ان کی پرانی حیثیت بڑی اہم تھی. رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، کیا ان کی مستقبل کی جو افغانستان کی سیاست ہے اس میں گلبدین حکمت یار کا آپ کو کوئی رول دیکھ رہے ہیں؟ کوئی رول ان کو مل سکتا ہے وہاں؟ دیکھیں یہ تو ایک موقع پہ وزیر اعظم بھی رہے تھوڑے عرصے کے لیے، اور ان کی سیاسی جماعت کافی بڑی تھی.
لیکن وہ تقسیم ہو گئی ہے، 3 دڑوں میں تقسیم ہو گئی ہے. 2 دڑے جو ہیں وہ افغان حکومت میں شامل ہے. حکمت یار نے خود بھی افغان حکومت سے صلح کر لی، واپس چلے گئے، ہتھیار ڈال دیے، ان کے کچھ قیدی رہا ہوئے، انہیں کچھ مراحت دی گئیں. لیکن پھر انہوں نے پچھلے سال صدارتی انتخابات میں حصہ لیا اور اس میں ان کو بری طرح شکست ہوئی. تو میرے خیال میں ان کی سیاسی جماعت تو ہے، لیکن اس کی زیادہ کوئی حمایت بھی نہیں ہے، اور فوجی اسٹرینتھ، فوجی طاقت ان کی بالکل نہیں رہی. صحیح، بہت شکریہ رحیم اللہ یوسفزئی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اور ہم سے گفتگو کی. ظاہر ہے گل بدین حکمت یار کی پاکستان میں جو موجودگی ہے اس حوالے سے بڑا اہم اشارہ ہے. ایک تو پاکستان کی سائڈ پہ اگر ہم دیکھیں سجاد ترین صاحب، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان یہ کوشش کر رہا ہے، جیسے ابھی یوسفزئی صاحب نے بھی کہا کہ وہ تمام دھڑوں کو، یعنی کہ وہ افغان طالبان جو ہیں ان کی قیادت سے بھی بات کر چکا، ان کو بھی دعوت دے چکا، عبداللہ صاحب تشریف لے آئے، ان کو بھی دعوت دی گئی. گل بدین حکمت یار گو کہ وہاں انٹرنلی داخلی سیاست میں ان کا وہ رول اتنا زیادہ مؤثر نہیں ہوگا، مگر پاکستان یہ کوشش کر رہا ہے کہ تمام دھڑوں کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کو بہتر کیا جائے. دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہیں افغانستان میں نقی صاحب جو پاکستان کے ساتھ جہاد افغانستان کے زمانے کے رہے ہیں، اور یہاں پاکستان کے ساتھ مل کر انہوں نے روس کی فوج کے خلاف، سوویت یونین کی فوج کے خلاف جہاد کیا. نہ صرف جہاد کیا بلکہ روس کو وہ جنگ لے ڈوبی، اور روس کی جو ریاستیں علیحدہ ہو گئیں وہ اس جنگ کی وجہ سے تھی، اور ہم یہ جنگ کا کریڈٹ بھی لیتے ہیں. حالانکہ ہم تو لڑتے رہے ہیں، باقی سارا کریڈٹ تو امریکہ کو جاتا ہے کہ امریکہ نے یہ سب کچھ کیا. وہ جنگ تو پرائم منسٹر عمران خان خود کہہ چکے ہیں کہ امریکہ کی جنگ تھی. لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ مختلف سطح پر یہ پاکستان کے رابطے میں رہے ہیں، اور بہت پرانے پاکستان سے ان کے مراسم ہیں. یہ بہت افغان جنگ کے دوران بہت عرصہ یہ پاکستان میں رہے ہیں. ایک گل بدین حکمت یار نہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. کسی دن ہم اس پہ پورا پروگرام کر سکتے ہیں کہ کون کون لوگ پاکستان میں آئے، کب آئے، کہاں رہے، اور کیا یہ کام کرتے رہے، پبلکلی رہے یا جی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ آ رہے تھے یہاں تو میری کچھ جو اخوان امور کے جو بہت اہم لوگ ہیں، میری ان سے بات چیت ہوئی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں پاکستان ان کو ایک حوصلہ تو دے رہا ہے، لیکن مستقبل کی جو افغانستان کی سیاست ہے ان میں ان کا کوئی رول بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا. رحیم اللہ یوسفزئی نے بھی جیسے کہا کہ وہ بہت کمزور ہو چکی ہیں، اب ان کے پاس کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی اس طرح کی جیسے کہ پہلے ہوا کرتی تھی. اب وہاں نئے گروپ آ گئے ہیں، اور پھر طالبان کے آنے کے بعد تو یہ سارے گروپ جو ہیں تقریباً ان کی اہمیت ختم ہو چکی تھی، ہمارے لیے بھی اور امریکہ کے لیے بھی. لیکن اس کے باوجود کیونکہ پرانا تعلق ہے، اس تعلق کی بنیاد پر پاکستان جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی ان کو رول ہونا چاہیے، چھوٹے یا بڑے دھڑے. اچھا، پاکستان کے رول کی بھی کوشش کر رہے ہیں. یقینی طور پر یہ بڑا اہم معاملہ ہے کہ پرامن افغانستان، پرامن پاکستان کی ضمانت کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے. ساتھین صاحب، وقت جو کہ پروگرام کا ختم ہو گیا ہے، ورنہ اس پہ مزید گفتگو کرتے. ناظرین، اعتزاز نقی اور سجاد ترین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.